बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वक्त की घड़ियाँ 24 नवंबर की हदूद में दाखिल हो चुकी हैं। जो मुज़ाकरात थे उनका बाब बंद हो चुका है, शहर इक़्तिदार के रास्ते बंद हो चुके हैं और काफ़िलों की रवानगी का टाइम मुल्क भर से वो करीब आन पहुँचा है। लेकिन काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए हैं मुख्तलिफ़ एरिया से जिनको KPK पहुँचना था। ख़ास तौर पे जो 2 काफ़िले हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने हैरान कर दिया है सबको और परेशान भी कर दिया है। हैरान इस तरह से कर दिया है कि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सालार खान काकड़ और दूसरा जो काफ़िला जो दाऊद, उनका मुकम्मल नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बलूचिस्तान से, ये दोनों अलग अलग काफ़िले लेकर निकले और जितनी इनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा रास्ते में, कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये 2 काफ़िले बलूचिस्तान के ये इस तरह से इस सारी मज़ाहमत, इस सारी जो सामने से रेजिस्टेंस है उसको कुचलते हुए, इस सारी मज़ाहमत को जो सामने से थी उसको कुचलते हुए ये DI खान पहुंच जाएंगे। ये सब के लिए हैरान कुन है, सब के लिए परेशान कुन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी अज़हर मिशवानी साहब ने एक ट्वीट किया था, जो दाऊद साहब हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अभी मैं देख के उनका नाम भी बता दूंगा। बाकी ज़रा बात कर लेते हैं इस वक्त सूरत हाल है क्या। टाइम मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त टाइम है 2:19 रात के और इस वक्त हालात और सूरत हाल हैं क्या। देखें, एक तो मैंने बात की जो रिजवान गलदई साहब हैं, राय साकिब खरल साहब हैं, वसीम मलिक साहब हैं जो आपको इस वक्त ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद खर साहब हैं जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में ग्राउंड पर मौजूद हैं, डी चौक और मुख्तलिफ एरियाज़ में। एक तो ये हुआ है कि जो रास्ते जुज़वी तौर पर खुले हुए थे वो तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और इस वक्त इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। लाहौर इससे पहले बंद हुआ पड़ा है और मोटरवेज़ पहले बंद हैं, हाईवेज़ पहले बंद हैं, रिंग रोड लाहौर का पहले बंद है, सर्विस रोड्स पहले बंद हैं और इस तरह से मुकम्मल तौर पे जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये ज़रूर है कि आपको बताते चलें कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लोग KPK से निकल रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में लोग एक्सपेक्टेड हैं दीगर शहरों से निकलने के, तो आज क्योंकि ये तो कन्फर्म हो गया था कि अभी तक कोई काफ़िला इस्लामाबाद के लिए नहीं निकला और जो लोग इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचे भी हैं तो उन्होंने अभी डी चौक का रुख नहीं करना। तो इसीलिए पुलिस जिनको आज लगाना था उनको आज भी मुकम्मल तौर पर रेस्ट दिया गया है और उनको कहा गया कि आप मुकम्मल तौर पर रेस्ट करें और उनको ये बताया गया है कि आपको इसलिए रेस्ट टाइम दिया जा रहा है क्योंकि अब कल लोगों ने आना है। तो और ये हो सकता है कि कल यानी आज 24 नवंबर से सुबह से लोग आना शुरू हों और 3 दिन तक काफ़िले आते रहें, लोग आते रहें और 3 दिन तक ये जो पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई है ये 3 दिन तक जारी रह सकती है। इसलिए आज पुलिस को, FC को, इस्लामाबाद पुलिस को, पंजाब पुलिस को, इन सब को आज रेस्ट दिया गया है कि आप मज़ीद रेस्ट कर लें और आपने ताज़ा दम होकर आना है और उनको ये बता दिया गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पुलिस जो है, जब हम पुलिस से बात करते हैं, पुलिस के एहलकारों से बात करते हैं, ज़ाहिर है हम भी सारा दिन फील्ड में होते हैं, कईयों से आपकी दुआसला बन जाती है, आप मिलते रहते हैं उनसे। तो पुलिस के जिस भी आप एहलकार से बात करें वो आपको यही बताएगा कि मैं मजबूरी में यहाँ पर आया हुआ हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता, मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा और मुझे नौकरी मिलेगी नहीं, तो मैं मजबूरन ये काम कर रहा हूँ। लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि मैं अपने निहत्ते लोगों पर जबर और बर्बरियत और फसाइयत नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आना मेरी मजबूरी है, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। अब एक तरफ वो पुलिस एहलकार हैं जो नौकरी समझकर मजबूरन वहाँ पर आए हुए होंगे और साथ वो अपने निहत्ते लोगों पर, उनमें से अक्सरियत जो है वो जबर भी नहीं करना चाहती, फस्तायत भी नहीं करना चाहती। और यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल सुना दूँ, ये बात मुकम्मल करके एक मिसाल भी सुनाता हूँ। और दूसरी तरफ सामने से वो लोग होंगे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जो ये समझते हैं कि हुकूमत जब तक रहेगी तब तक पाकिस्तान के अंदर तबाही, बर्बादी रहेगी, पस्ती रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, पाकिस्तान की बुनियादें हिलती रहेंगी, पाकिस्तान कमज़ोर होता चला जाएगा, ये चोर डाकू लुटेरे मजबूत होते चले जाएंगे। और अगर आज हम ना निकले तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इस मौजूदा जो सूरत हाल है इसकी कीमत अदा करेंगी। तो इसलिए वो लोग तो एक उनके अंदर तो एक जज्बा होगा, एक हुब्बुल वतनी का जज्बा होगा, वतन को बचाने का जज्बा होगा और इस धरती से वफा का जज्बा होगा, इमरान खान साहब से वफादारी का जज्बा होगा, इमरान खान की रिहाई के लिए एक कोशिश और काबिश का जज्बा होगा। कि एक तरफ वो फोर्स होगी जो कह रही है कि हम मजबूरी के तहत आए हैं। ये जो परसों चौथ ड्रामा किया गया ना, जिस तरह से वहाँ पे आए हैं, एक पूरा वहाँ पे एक मार्च किया गया और नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी लगाकर और ये तासुर दिया गया कि पुलिस पुरज़म है और 3 या 4 पुलिस एहलकारों ने गुफ्तगू की।
ایسا نہیں ہے. پولیس کے 4 لوگوں نے گفتگو کیا ہے تو باقی جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے لیکن وہ وہاں پر نہیں تھے, یعنی وہ دل و جان سے وہاں پر نہیں تھے, ان کے دل کہیں اور تھے, ان کے دماغ کہیں اور تھے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو پولیس کے اندر لوگ ہیں جو حلال کمانے والے ہیں وہ کیا حلال سے اپنا گھر چلا پا رہے ہیں؟ کیا وہ بچوں کی ایجوکیشن ان کو دے پا رہے ہیں؟ کیا وہ علاج معالجے کے لیے ان کے پاس رقم ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے. جیسے عام پاکستانی متاثر ہے وہ پولیس والا بھی ایسے متاثر ہے جو حلال کما رہا ہے, اور جو حرام کما رہا ہے وہ ویسے ہی اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا. تو اس لیے جو بھی اس وقت کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جو حلال کمائی کر رہا ہے, جو بینیفیشری نہیں ہے اس نظام کا, جو کرپشن اور لوٹ مار نہیں کر رہا, اس کو اس حکومت کی تباہ کاریوں کا اندازہ ہے. اور آج کی یعنی کل کی خبر ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں مہنگائی میں تقریباً 0.67% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ایک ہفتے میں. اور اوورال اگر آپ سالانہ بنیادوں پہ بات کریں تو 5 اور سم فگر آگے آ رہی ہے, اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو اگر مہنگائی پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے, پہلے ہی اتنی مشکل تھی, لوگوں کی زندگی اجیرن تھی, تو کیسے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے؟ اور یہ جو پولیس کے جوان ہیں, ظاہر ہے جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے, جن کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہاں وہ جو پولیس کے افسران ہیں جو کرپٹ ہیں, جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں, جن کو 10 کروڑ والا پلاٹ 10 لاکھ میں دیا گیا ہے, جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ان کی فیسیں کون دیتا ہے, تو جنہوں نے باہر پراپرٹیز بنا لی ہیں, تو وہ تو اس نظام کو سرو کریں گے کیونکہ ان کا انحصار اس نظام کے اوپر ہے, وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. یہ چور ڈاکو لٹیرے رہیں گے تو ان کا بھی کھاتا چلتا رہے گا, یہ نہیں رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے. تو اس لیے وہ ضرور جبر اور فسادیت برپا کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پولیس کے اہلکاروں کی, جوانوں کی اکثریت وہ نہیں جبر اور بربریت کرنا چاہتی. میں آپ کو ایک مثال یہاں پر سنا دوں. جب 18 مارچ کو عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا وہ دن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا, اور جس دن ایک ویڈیو بھی میں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی جو عمران خان صاحب نے اپنے ایک خطاب میں چلائی تھی, اور اس وقت میں ایک دوست کے والد صاحب کے جنازے سے واپس آ رہا تھا, تو مجھے کسی نے کال کی کہ عمران خان نے تمہاری ویڈیو جو ہے وہ اپنے خطاب میں چلائی ہے. تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو بچنا مشکل ہے, اور اسی دن پھر مجھے اریسٹ بھی کیا گیا تھا. یہ وہ والا معاملہ 18 مارچ. اس دن میں نے یہ دیکھا تھا 18 مارچ کو 2023 کی بات ہے, جب ہم وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھے تو میرے ساتھ ایک پولیس کا جوان موجود تھا, اور وہ پولیس کا جوان جو ہے وہ جب شیلنگ کر رہا تھا تو جیسے اس نے گن سیدھی کی تو ایک اور جوان آیا اور اس جوان نے اس کا بازو پکڑا اور اس کا بازو پکڑ کے نیچے کر دیا اور اسے کہا کہ مت یہ کام کرو, مت اپنے نہتے لوگوں کے اوپر تم شیلنگ کرو. تو ساتھ ہی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا یار ریکویسٹ ہے پلیز یہ مطلب ذکر نہ کرنا. یہ اس وقت کی بات ہے, ظاہر ہے اب بہت پرانی ہے, اور اب اس وقت میں بات کرتا تو شاید یہ کیمروں میں دیکھ بھی سکتے تھے کون سا وہ پولیس اہلکار تھا جو کر رہا تھا, لیکن وہ خیر میرے بتانے سے کیا, ان کو خود بھی اس چیز کا بہتر اندازہ ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ اسی دن جب بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا, پتھراؤ ہوا, شیلنگ ہوئی, اور پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے پیچھے دھکیل دیا اور ہم بہت پیچھے تک چلے گئے. تو اس وقت ہوا یہ کہ 4-5 پولیس کے اہلکار میری طرف بڑھے اور انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ خان واپس چلا گیا؟ میں نے کہا کہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کہ واپس گیا نہیں گیا. تو وہ دعائیں دے رہے تھے عمران خان کو کہ اللہ کرے کہ وہ گرفتار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت سے یہاں سے اللہ تعالیٰ واپس روانگی کا موقع عطا کرے. تو یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ پولیس کے اندر بھی بہت سے پولیس کے اہلکار ہیں جو اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں, اور جس طرح سے یہ پولیس ان افسران کو استعمال کر رہی ہے. مجھے اس حوالے سے بھی پتہ ہے کہ پولیس کا ایک جو اہلکار ہے اس کی ڈیتھ ہوئی, مطلب طبعی ڈیتھ ہوئی, یہ وہ والی نہیں جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی, ایک اور پولیس کے اہلکار تھے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو جو افسران تھے 4-5 وہ آپس میں ایک دوسرے پر ڈالتے رہے کیونکہ اس کا علاقہ دور تھا اس اہلکار کا. ایک کہتا تھا تم جنازے میں جاؤ, دوسرا کہتا تھا تم جاؤ, تیسرا کہتا مجھے شوگر ہے, ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے, ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے. تو اس اہلکار کے جو اس کی ڈیتھ تو طبعی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن کوئی اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ پولیس کے افسران اتنے بے رحم ہیں کہ اگر کوئی اہلکار خدا نخواستہ جان سے چلا بھی جائے تو اس کے بعد کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہوتا. اور ہاں فوج کے اندر یہ سسٹم ہے کہ وہ اپنے شہداء کی آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن پولیس کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ ہی حکومت بعد میں ان کو پوچھتی ہے. تو جس حکومت نے بعد میں خدا نخواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو ان کے بچوں کو پوچھنا نہیں ہے, تو اس حکومت کو بچانے کے لیے کیسے کوئی پولیس اہلکار اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ اور پھر میرا سوال ہے آپ سے, اور اگر کوئی پولیس والا اس سے سوال ہے کہ اگر تو وہ پولیس والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ
جو اس وقت احتجاج کے لیے پرامن لوگ آ رہے ہیں، یہ اگر ملک دشمن ہے اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے آ رہے ہیں پھر تو بالکل ان کا راستہ روکنا چاہیے. لیکن پولیس اہلکاروں کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستان کی محبت میں آ رہے ہیں، پرامن لوگ ہیں، نہتے لوگ ہیں، اور یہ اپنا احتجاج ایک اور کروانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلایا جائے، امن کے راستے پر چلایا جائے. اور حکومت کی ترجیحات میں پہلے تو یہ ہے کہ حکومت وہ ہونی چاہیے جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، اور پولیس والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ نہتے لوگ جو ہیں، یہ پرامن لوگ جو ہیں، یہ پاکستان کے حق کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف نہیں آ رہے. تو پھر کون ہے جس کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے؟ تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں کہ پولیس نہیں لگتا کہ وہ جبر اور بربریت اور فسادیت کرے گی. تو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ مذاکرات کا باب بند ہو گیا ہے، پی ٹی آئی نے اب اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ جو کچھ کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی اپنے احتجاج کی کال پر قائم ہے. اور قافلے پہنچنا ظاہر ہے، بلوچستان سے قافلے جب پہنچے ڈی اے خان میں، اور پنجاب سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کے پی کے پہنچے، اور ایسے لوگ جن کو جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ کمزور دل افراد، وہ اکثر ٹی وی پہ آتا ہے کہ کمزور دل افراد یہ پروگرام نہ دیکھیں، تو اسی طرح سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اپنے شہروں سے قافلوں میں وہ خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کے پی کے آ جائے اور کے پی کے قافلے کے ساتھ آ جائے. اور پنجاب جو ہے وہ بہت ڈیپینڈ کر رہا ہے کے پی کے اوپر کہ کے پی کے کا قافلہ جب آگے آئے گا تو پھر پنجاب کے قافلے ان کو جو ہے ان کو جوائن کریں گے. اور میرے پاس ہے انفارمیشن کہ کون سا ایسا قافلہ ہے جو کہاں پہنچے گا، تو پھر پنجاب کا کون سا قافلہ کہاں سے ان کو جوائن کرے گا. اور یہ ہے کہ کے پی کے کا قافلہ جب پنجاب کی حدود میں داخل ہوگا تو اور کچھ راستے ایسے انہوں نے پلان کیے کہ ان راستوں پہ وہ آئیں گے، تو ان راستوں پہ ان کو جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جوائن کریں گے. اور کے پی کے کا قافلہ بڑا قافلہ ہوگا، اور اس وقت کے پی کے والوں میں جو جوش اور جذبہ ہے، اس جوش اور جذبے کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کنٹینر اور کوئی پولیس جو ہے وہ ٹھہر پائے گی. اس کے بعد جو بلوچستان کا قافلہ پہنچا ہے، 2 قافلے پہنچے ہیں اس میں کے پی کے میں، جہاں جہاں ان کو ٹھہرانے کا انتظام تھا وہاں انتظامیہ کا کہنا ہے، جن کے ذمہ تھا، انتظامیہ سے مراد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انتظامیہ وہاں کی کوئی سرکاری رہائش گاہیں نہیں ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کے ذمہ انتظامات کی ذمہ داری تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ بلوچستان سے آ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کئی 100 کلومیٹر سے لڑتے لڑتے بلوچستان کا قافلہ، چاہے وہ داؤد خان کا ہو، چاہے وہ سالار خان کاکڑ کا ہو، اگر یہ قافلے کئی 100 کلومیٹر کی مزاحمت کے باوجود اور لڑتے لڑتے پرامن طریقے سے بغیر کسی کا کوئی نقصان پہنچائے اور اپنے لوگوں کے اوپر تشدد برداشت کر کے اگر کے پی کے تک پہنچ گئے ہیں، تو کے پی کے تو اسلام آباد سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، تو بڑا مشکل ہوگا مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو روکنا جس جذبے کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے کچھ دوستوں نے جانا تھا، کل ثوابی جانا تھا، اور جن کے پاس انہوں نے جانا تھا ان سے جب رابطہ ہوا کہ وہ ایک تو راستے بند ہیں اور ہم راستوں کو تلاش کر رہے ہیں، تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت جو ہمارے پاس جتنے ہم نے حجرے ہم نے جتنے انتظام کیا ہوا تھا، جتنے کمرے ہم نے یہاں پہ لوگوں سے مانگے ہوئے تھے، سب میں جگہ فل ہو چکی ہے. اور انہوں نے کہا جی آپ ہر دم آئیں، ہم آپ کو کہیں نہ کہیں ارینج کر دیں گے، لیکن ہم نے جس طرح کا آپ کے شایان شان جو انتظام کیا تھا شاید ہم اس طرح سے آپ کو نہ ٹھہرا پائیں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، جگہیں کم پڑ گئی ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے. ویسے کے پی کے والے ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں. میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو جب ہم اپنے ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں جاتے تھے تو جو ہمارے وہاں پشتون بھائی ہوتے تھے تو وہ ہمیں مطلب یہ یونیورسٹی میں پتہ ہوتا ہے کہ میس کا ٹائم ہے تو آپ نے اپنے ہاسٹل جا کے میس کرنا ہے، لیکن جب میس کا ٹائم ان کے ہاسٹل میں ہو جاتا تھا تو وہ ہمیں اپنے ہاسٹل تک نہیں آنے دیتے تھے کہ کھانا آپ تم ہمارے پاس کھا کے جاؤ گے. اس طرح کے مہمان نواز لوگ ہیں اور بہادر تو ہیں ظاہر ہے، اور اس وقت ڈیپینڈ بھی کر رہا ہے پنجاب کے پی کے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ پنجاب نکل نہیں سکتا، مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر صورتحال کو سمجھیں. پنجاب کے اندر جو اس وقت بربریت اور فسطائیت ہے وہ کے پی کے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں تو وہ آزادانہ طور پہ جب بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچیں گے تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس چیز کا فائدہ پنجاب کے لوگوں کو ہوگا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکرز پہنچے ہوئے ہیں جو انفرادی طور پر پہنچے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ آج بڑا ایک سرپرائز دے سکتے ہیں. انہوں نے بھی لوگوں کو بلایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا جلدی لوگوں کو بلایا ہوا ہے. ویسے جو ٹائم دیا گیا ہے
वो 11 बजे का एक मकाम पे, 12 बजे का एक मकाम पे 2 बजे, और मुझे बताया गया कि शायद मरवा साहब ने तो 10 बजे बुला लिया है। और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ शख्सियात के ज़िम्मे हैं लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करना और लोगों को वहाँ पर लाना। और इस वक्त भी लोग हमें भी कॉल करके पूछ रहे हैं कि जी रास्ता कौन कौन से रास्ते खुले होंगे, हम किस रास्ते से जा सकते हैं। कोई जो है वो DHA से कॉल कर रहा है, तो कोई बैरियर से कॉल कर रहा है, तो इन जगहों से कि हम किस रास्ते से आ सकते हैं। तो ये तो आप ज़ाहिर है कल ही पता चलेगा कि कौन कौन से मुमकिन तौर पर रास्ते, यानी आज पता चलेगा खुले होंगे। उसके बाद यहाँ तक भी है कि ये इस बार इतना सिस्टमेटिक है, इतना मुनज़्ज़म है कि ये भी तय है कि किसने कहाँ से कौन सा रास्ता खोलना है, ये भी इस वक्त जो है वो तय है। किसने कौन सी रुकावट हटानी है, ये भी तय है। और साथ ही जो KPK के लोग हैं वो ज़ाहिर है पुरअमन तौर पे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस के चंद अफसरान ने ललकारा है KPK के लोगों को और उनको इश्तियाल दिलाया है, वो बहुत अफसोसनाक है, वो बहुत शर्मनाक है कि आप पश्तूनों को उकसा रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम इतने बड़े बहादुर हो, तुम इतने जरी हो, तुम इतने बहादुर हो, इतने तुम्हारे अंदर तपड़ है, तो तुम आगे दिखाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस चीज़ का नुकसान होगा, इस चीज़ का अफसरान तो निकलेंगे नहीं अपने दफ्तरों से और या उन जगहों पे जाएंगे जो सिक्योर होंगी, आम एहलकार सामने होंगे और उनको आप KPK के सामने कर रहे हैं लोगों के। और 2-3 अफसोसनाक वाक़यात पहले हुए थे जब पुलिस वाले जिनको बार बार वहाँ से KPK से जो 4-5 अक्टूबर को काफ़िला आ रहा था, उन्होंने बार बार उनको वहाँ से ऐलान किए, कहा कि आप हमारे भाई हैं, हम आपके भी आने वाली नस्लों के लिए, आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, आपको भी पता है, दिल पर हाथ रख कर बताएं कि हम आपकी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए आ रहे हैं या पाकिस्तान के नुकसान के लिए आ रहे हैं, तो हमें हमारे ऊपर जुल्म मत करें। लेकिन कुछ होते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, जब उन्होंने बहुत बर्बरियत की तो फिर जो पुलिस के एहलकार वहाँ पे लोगों के हत्थे चढ़े, तो उनको फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे रेस्क्यू किया और उन्होंने लोगों को आके इनको छोड़ दें। और ये इस चीज़ के एनी शायद रिजवान गलज़ई साहब वगैरह हैं कि कैसे लोगों ने वहाँ से खंदकें क्रॉस की, कैसे कंटेनर्स हटाए, कैसे उन्होंने मतलब बहुत हैरान कुन चीज़ें हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था 4 और 5 अक्टूबर को कि बहुत सी चीज़ें हमें पता है, लेकिन हम इसलिए नहीं बताते कि उन लोगों का हम नाम क्यों हाईलाइट करें, बेचारों का जो जिनके ऊपर फिर नामालूम है उनका नाम डाल दिए जाएँ। वरना इस हद तक है कि लोगों ने अपनी जान कैसे ख़तरे में डाली कि 8-10 नौजवानों ने कहा कि हम इस पहाड़ी पे फ़लाँ जगह जा रहे हैं, पुलिस को लगेगा कि वहाँ से लोग जा रहे हैं, पुलिस उस तरफ भागेगी, पुलिस की तवज्जो उस तरफ डाइवर्ट होगी, तो आप लोगों ने जो है फिर 10-12 जवान बिल्कुल परली साइड पे भेजे, को अचानक 2 साइडों पे वो गए और उधर से उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की कि पुलिस को लगा कि इधर और उधर से लोग आ रहे हैं, पुलिस इधर भागी उधर भागी, सामने पुलिस कम रह गई, तो फिर सामने से वो लोग गुजरे। तो इस तरह से बड़े लोगों ने जो है वो जान हथेली पे रख के और कुर्बानियाँ दी। और लगता यही है कि आज जो है वो लोग मज़ामत की, और एक तो वो मज़ामत है ना जो बलूचिस्तान से काफ़िले आने वाले काफ़िले को रोकने के लिए थी, वो नहीं, जो लोगों की तरफ से मज़ामत है उसकी लगता है कि आज तारीख जो है वो रकम हो जाएगी। देखें असद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि देखें लाहौर शहर को जिस तरह से बंद किया गया, ऐसे कभी लाहौर शहर बंद नहीं हुआ और ये हुकूमत ने किया है। PTI ने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया था, PTI ने पुरअमन तौर पे जाना था, एक जगह पे जाके बैठना था, कोई शहर उन्होंने बंद नहीं करना था। हुकूमत ने खुद पूरा पंजाब बंद कर दिया, पूरा पाकिस्तान एक तरह से बंद कर दिया और हुकूमत ने लाहौर बंद कर दिया। लाहौर जितनी देर ये बंद रखेंगे उतनी देर इनको नुकसान होगा, लोगों में नफरतें बढ़ेंगी, लोग इनके खिलाफ होंगे और बहुत ज़्यादा लोग इनके खिलाफ होंगे। पहले भी हक में कोई लोग ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खिलाफ होंगे। बल्कि असदुल्ला खान साहब को मैं सुन रहा था जो वो बता रहे थे कि जाती उम्रा के गिर्द सिक्योरिटी बहुत अलर्ट कर दी गई है और इस हद तक खौफ है कि जैसे बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ हुआ है वो वाला मामला ना हो, तो जाती उम्रा के गिर्द सिक्योरिटी जो है वो बहुत हाई अलर्ट कर दी गई है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जाती उम्रा के गिर्द। और ये भी हो सकता है कि जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब वहाँ पर हो ही नहीं, वो कहीं और मुंतकिल हो जाएँ। और क्योंकि हैं तो आपको पता ही है कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो फिर आप बुज़दिल होते हैं, जब आप करप्ट होते हैं तो आप बुज़दिल होते हैं। उसके बाद आ जाएँ, एक पुलिस एहलकार जो है उसके हवाले से बताया गया कि उसका बाजू टूटा हुआ था, वो छुट्टियों पर था, उसे भी ड्यूटी पे बुला लिया गया और कहा गया है कि भाई, उसने कहा जी मैं तो यहाँ मर रहा हूँ, उसे कहा गया कि तुमने मरना है तो यहाँ आके मरो ड्यूटी पे, वहाँ नहीं। तो जिसका बाजू टूटा हुआ है उसको भी ड्यूटी पे बुला लिया गया। और कल मैंने आपको पिंडी की खबर बताई थी कि जो जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया था, जिनको सस्पेंड किया गया था, मुअत्तल किया गया था, उनको भी ड्यूटियों पे वापस बुला लिया गया है, उनकी इंक्वायरियाँ ख़त्म करके, उनके मामला ख़त्म करके। अब अगर तो वो करप्ट नहीं थे तो आपने उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस क्यों किया और आपने उनको मुअत्तल क्यों किया? और अगर
وہ کرپٹ تھے اور آپ نے ان کو معطل کیا تھا اور آپ نے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا تھا، تو آپ نے ان کو واپس کیسے بلا لیا بغیر کسی عدالت سے ان کے آرڈر لینے کے؟ تو اس وقت اس حد تک پینک ہے، اس حد تک ان کے اندر جو ہے وہ خوف ہے. اور اس وقت جو ہے وی پی این جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز بہت سلو ہو گئی ہیں. فیس بک ڈاؤن ہے، واٹس ایپ کئی جگہوں پہ نہیں چل رہا، وائس نوٹس نہیں جا رہے، ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں جا رہے. اچھا، اس کے بعد جی دیکھیں یہ احتجاج جو ہے، پرامن احتجاج، پولیس کی تو بڑی موجیں لگی ہوئی ہوں گی، پولیس کے افسران کی اور اس حکومت کی. اب آپ دیکھیں نا کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ 270 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مختلف جو احتجاج تھے ان کو روکنے کے لیے ہم نے خرچ کیا. 270 کروڑ روپے، 270 کروڑ روپے. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. مطلب صرف پچھلے 3 مہینے کا یہ بتا رہے ہیں کہ 110 کروڑ، اور ٹوٹل بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو مختلف احتجاج تھے اس سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس کا 270 کروڑ روپے. یہ تو اسلام آباد پولیس کا ہے، پنجاب کو تو چھوڑ دیں انہوں نے کتنا کمایا ہوگا. 270 کروڑ روپے میں سے ہو سکتا ہے 70 کروڑ بھی خرچ نہ ہوا ہو. 200 کروڑ روپے پتہ نہیں کن کے اکاؤنٹس میں گیا ہوگا، کس کس نے کمایا ہوگا، کیسے کمایا ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پی ٹی آئی پلان چینج کرتی ہے اور 3 دن تک اگر وہ سڑکوں پر رہتے ہیں اور 3 دن تک تو ہماری پولیس جو ہے وہ 3 دن اس سرد موسم میں وہ نہیں ڈیوٹی کر سکتی. بہت مشکل ہے اور وہ تھک جائیں گے. پھر نہ ان کی اس طرح سے پھر ظاہر ہے یہ بھی کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہوا مخالف سمت کی ہو تو جب یہ شیلنگ کرتے ہیں تو وہ بھی پولیس کے اوپر ساری شیلنگ آ رہی ہوتی ہے، اور ان کو جب یہ پولیس والوں کو ڈیوٹی پہ حکومت کھڑا کر دیتی ہے، نہ ان کو کھانا پہنچاتے ہیں نہ کچھ، تو بڑا مشکل ہے. اگر 3 دن یہ معاملہ چلتا رہا تو پولیس کے لیے تقریباً ناممکن ہے ڈیوٹیز کرنا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ساتھ کچھ اور چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. میں ایک یہ دیکھ رہا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جناب جنگ اخبار ہے، ٹھیک ہے. جنگ اخبار میں انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے، عمران بشرا کے دفاع میں حکومتی انتباہ، یعنی وہ جو پراپیگنڈا ہے بشرا بی بی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف سعودی عرب والا، اس کے اوپر دوسری بڑی خبر انہوں نے لگائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا کل کا احتجاج منسوخ کرنے پر غور، وہ بھی نیگیٹو، یعنی خبر پی ٹی آئی کے خلاف نیگیٹو خبر لگائی ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ اخبار ہے جس کو کروڑوں روپے کے اشتہارات حکومت دیتی ہے آپ کے میرے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے. اس اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر کرم کی خبر نہیں لگ سکی. کرم کی خبر، وہاں ہونے والے جانی نقصان کی خبر اس کے فرنٹ پیج پہ نہیں لگ سکی. بیک پیج کے اوپر اس خبر کو لگایا گیا ہے اور اس قابل نہیں سمجھا کرم کی خبر کو کہ اس کو فرنٹ پیج پہ لگا سکے. یہ ہے ہمارے اس میڈیا کی ترجیحات جن کو آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ جو اشتہارات ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میں انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے. 24 یہ ناکام بنا بھی لیں تمام تر اپنے وسائل استعمال کر کے، تو اس سے کیا ہے کہ حکومت کے لوگ عزت شروع کر دیں گے. احترام ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ دہشت گردوں کو تو کرم میں جانے لینے والوں کو، چاہے وہ پرسوں جنہوں نے جانے لی، چاہے جنہوں نے کل درندگی اور بربریت اور قتل و غارت گری کی، دونوں اطراف نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا ہے، جسٹیفائڈ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. دونوں سائڈوں کے قاتلوں کو پکڑنا چاہیے، قرار واقع سزا دینی چاہیے، نشانی عبرت بنانا چاہیے. لیکن ان دہشت گردوں کو جنہوں نے پہلا واقعہ کیا یا جنہوں نے دوسرا واقعہ کیا، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہے. لیکن نہتے لوگوں کے اوپر اس وقت پورے پنجاب میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مذاکرات کا باب بند ہو چکا ہے. جیسے شہر اقتدار کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اسی طرح سے مذاکرات کا باب بند ہو چکا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ اب کوئی مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے کوئی چیز آئے گی. اچھا، ایک چیز بڑی کہی جاتی ہے کہ حکومت ایک پیج پر ہے، نظام ایک پیج پر ہے، ادارے ایک پیج پر ہیں، حکومت ایک پیج پر ہے. یا افریدی صاحب بھی ساتھ ہیں، علی نیلم صاحب بھی اس نظام کے ساتھ ہیں، عامر فاروق صاحب بھی ساتھ ہیں. لیکن یہ سب ملا کے بھی اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ حق حق ہوتا ہے اور جب دوسری سائڈ ہے وہ اس طرح سے امپیکٹ اس کا نہیں آ سکتا. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ حکومت کس حد تک کمزور ہے کہ ان کو اتنا خوف ہے کہ ان کو مطلب پورا پاکستان ایک طرح سے، ان کو پورا پنجاب مکمل طور پہ بند کرنا پڑا ہے. پورا اسلام آباد، پنڈی، ہر چیز، ہر راستہ، ہر سڑک، ہر شاہراہ ان کو بند کرنی پڑی ہے. اتنے زیادہ یہ خوف زدہ ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بار آپ 24 گزرنے دیں. اگر یہ 24 کی کال ناکام ہوئی، پی ٹی آئی کو تو کچھ نہیں جائے گا، وہ تو پہلے ہی ظلم سہ رہے ہیں، کچھ اور ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گی. عوام کے ساتھ بڑا زبردست کام ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ 24 کے بعد
یہ نئے ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں، منی بجٹ بھی آئے گا، نئے ٹیکسز بھی لگائیں گے، تو عوام کو خاصا جو ہے وہ سکون مل جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ایف سی کے سینکڑوں ہزاروں جوانوں کو کے پی کے، جہاں پہ حالات اتنے کشیدہ ہیں، جہاں پہ یہاں سے فورس بھیجنی چاہیے تھی، یہ سارے پولیس والے، پنجاب پولیس، یہ اسلام آباد پولیس، یہ ایف سی، یہ رینجرز، یہ سارے بجائے اس کے کہ آپ کرم بھیجیں جہاں پہ اتنا بڑا انسانی سانحہ ہو گیا ہے، بلکہ کے پی کے سے بھی ایف سی کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے۔ یہ وہ کلاسک ایگزامپل ہے آپ کے پاس کہ اس حکومت کے لیے اپنا مفاد، اپنا اقتدار، اپنی کرپشن، لوٹ مار کو بچانے کے لیے اس نظام کو بچانا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے لیے لوگ، عوام اور پاکستانی جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ اعلامیہ آیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کرم کے معاملے پر جو اعلامیہ آیا ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد حکومتی وفد نے آج پارا چنار میں اہل تشیع کے عمائدین سے ملاقات کی اور ان سے تجاویز لی ہیں، اور دوسری سائڈ سے بھی جو وفد ہے وہ آج دوسری سائڈ کے جو ہیں، جو سنی ہیں، ان سے ملیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر سیز فائر ہو اور وہاں پر امن ہو، اور بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، امن ہو، اور جو قاتل ہیں وہ دونوں سائڈوں کے وہ گرفتار ہوں۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے رو منظر حیات صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ایک پیراگراف ان کے کالم سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم اس حکومت کے اینٹی ہیں، تو یہ ذرا رو منظر حیات صاحب نے ایک بڑی زبردست ایک پیراگراف لکھا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی اور حکمت عملی انہوں نے کہا کہ تبدیل کیجئے، اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا داخلی مسائل کی طرف آئیے۔ ریاستی اداروں کو جو بھرپور تعاون موجودہ حکومت کو حاصل ہے وہ بذات خود فقید المثال ہے۔ ایسی سپورٹ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے آج تک کسی حکومت کو نہیں کی سپورٹ دی گئی جو سپورٹ اس حکومت کو میسر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مگر کیا اس ملک میں استحکام آ چکا ہے؟ بالکل نہیں۔ موجودہ حکومت بوجھ بن چکی ہے۔ موجودہ سیاستدان تو معمولی مسئلہ بھی حل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر میڈیا پر جس طریقے سے ان کی منفی کارکردگی کو حد درجہ مثبت بنا کر پیش کرتے ہیں وہ بذات خود ناپسندیدہ ہے۔ یعنی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں رو منظر حیات صاحب کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت شریف خاندان کی کارکردگی کیا ہے، نولی کی کارکردگی کیا ہے، پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا ہے، لیکن ٹی وی چینلوں کے اوپر ابھی بھی ان کی بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مریم نواز نے کیا کہنے، کیا بات ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد رو منظر حیات صاحب کہتے ہیں کہ ہر محب وطن شخص نہ صرف پریشان ہے بلکہ نوجوان نسل تو اب ملک سے بھاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ رہی۔ فیصل وڈا نے جو کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہر طرح سے بے شعور اور کاہل لوگوں کا ہجوم ہے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ ایک آزادانہ الیکشن ہو جس میں ووٹ کی بنیاد پر جو بھی جیتتا ہے اس کو حکومت سازی کرنے دی جائے۔ ریاستی اداروں کی طاقت اتنی ہے کہ اب حکمران جماعت بھی کوئی منمانی نہیں کر پائے گی، یعنی ایک معقول ہائیبریڈ سسٹم کی طرف آیا جائے، موجودہ سیاستدانوں سے جان چھڑوائی جائے۔ انہوں نے بھی اپنی تمام فیس وصول کر لی ہے۔ مکمل جمہوریت کے پودے کو پنپنے میں وقت لگے گا۔ اب جو سیاسی بازیگر موجود ہیں انہی میں سے بہتر افراد کو آگے لانے سے استحکام آنے کا گمان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت ناموافق حالات ہمارے سامنے بلا بن کر ٹھہرے ہیں، یا تو ہم ہر وقت مرثیہ گوئی کرتے رہے، میڈیا پر یک طرفہ ٹریفک کو چلنے دیں، مگر یاد رکھیے کہ اس پالیسی سے ملک کی معیشت، سماج اور عزت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ کوئی غیر منطقی بات نہیں کر رہا، ہم سپر پاور نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے آلات سپر پاور بننے والے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اصل مقتدر طبقہ اپنی بیرونی اور اندرونی حکمت عملی کو تبدیل کرے، موجودہ ابتلا کو روکے، ایک نئی صبح کا آغاز کرے، شاید ہم ترقی کی منزل پر گامزن ہو جائیں۔ بالکل انہوں نے درست کہا ہے رو منظر حیات صاحب نے، حکمت عملی بدلیے، شفاف الیکشن کرائیے، اور جو عوام جن کو ووٹ دیتی ہے ان کو آنے دیجیے، ورنہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔